हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर जनाब मजीद बोझ डाल दिया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। यानी कल शाम तक जिन्होंने 394 रुपये का पेट्रोल डलवाया था, अब वो आज जब सुबह उठेंगे तो वो तकरीबन 399 रुपये 86 पैसे, यानी आप ये समझ लें कि 400 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है कीमत। तो वो अब महंगा पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। बहुत ही, यानी आप ये कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा के मुतरादिफ है। बिल्कुल ऐसे ही। और हाई स्पीड डीजल की भी जिक्र कर लेते हैं कीमतों का, जिसमें 1939 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, बहुत बड़ा इजाफा है ये। और नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई है, बराबर ही है, यानी ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट। और हुकूमत ने डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया है। फ़ी लीटर 88 रुपये 69 पैसे फी जो है वो उस हवाले से जो इजाफा किया गया है, लेवी आयद कर दी गई है। अच्छा, यही मुतालबा है ना अवाम का, यही मुतालबा है कि जनाब कि इस वक्त अगर आप लेवी में हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, लेवी को कम नहीं करेंगे, तो जनाब फिर किस वक्त करेंगे? लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जनाब हमें IMF की जानिब से इजाज़त ही नहीं है, तो हम लेवी को कैसे कम कर दें? अच्छा, थोड़ी सी लेवी कम की थी कुछ अरसे के लिए, लेकिन IMF की जानिब से कहा गया कि नहीं जनाब ऐसे नहीं चलेगा। बस वो अब क्या ही कह सकते हैं, ये मामलात हालात तो है। लेकिन जी, ईरान अमेरिका जंग के क्या मामलात और हालात हैं और इससे इम्पैक्ट कितना है, वो ये है कि पाकिस्तान में गैस का बहरान अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। वजारत पेट्रोलियम ने मुल्क भर में नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी लगा दी है। एज अर्लियर, जैसा फवाद ने भी बात की है इस हवाले से कि ज़ाहिर है अब आप लोगों के पास चूंकि बैकअप सोर्स कम है, तो जितने अगर नए गैस कनेक्शंस होंगे तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। आपके पास तो पीछे सप्लाई नहीं है, वो कैसे आप इसे मैनेज करेंगे? और घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर इसका इतलाक होगा, नो एग्जम्पशन। हुकाम के मुताबिक 2 हफ्ते बाद सूरत हाल अगर बेहतर हुई तो दोबारा दरख्वास्तें जमा करेंगे और उसके बाद देखें सिचुएशन कहाँ पहुँचती है। जी हाँ, अगर आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो मुस्तकिल पाबंदी का इस पर फैसला भी किया जा सकता है। और ज़राए का हमें यह बताना है कि नए गैस कनेक्शंस RLNG के दिए जा रहे थे, जो कि पुराने कनेक्शन से 4 गुना महंगा है। वही बात आ गई ना जनाब कि RLNG का ये कनेक्शन है तो अब महंगा बहुत है, ज़ाहिर है आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है। तो इस सिलसिले में हुकूमत को कोई पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। नए कनेक्शन तरजीही बुनियादों पर जमा कराई गई दरखास्तों पर दिए गए थे। तो हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला हुआ है कि अब कोई भी नए गैस कनेक्शंस नहीं दिए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई हैं, गैस की शदीद कमी, मुल्क की मईशत शदीद दबाव में है, महंगाई का तूफ़ान है। लेकिन IMF जैसे इदारों का एतमाद, नाजरीन पता नहीं क्या बात है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह इतनी वैसे तो जो ख़बरें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस बहरान शदीद है और इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि ज़ाहिर है थोड़ा सा बंदा बहुत कम ही पॉजिटिवली चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव सूरत हाल हो कि चलें IMF जैसे इदारों का अगर एतमाद बढ़ रहा है, तो ज़ाहिर है ओवरऑल मईशत पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी लोन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो ईज आउट होती हैं, आप थोड़ा सा सवाल से बेहतर एनालिसिस डेवलप कर सकेंगे शाह साहब। तो कहिएगा सर कि पाकिस्तान की मौजूदा मौशी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं, अगर हम एक बुनियादी तौर पर सवाल ये आपकी तरफ थ्रो करें? पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वक्त बड़े शदीद क्राइसिस में है, क्योंकि एक तो उसका अपने अंदरूनी मसाइल खासे हैं और दूसरा ईरान अमेरिका जंग के जो असरात हैं वो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू हो गए हैं। सो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है पहले ही तकरीबन इंटेंसिव केयर यूनिट में थी, तो अब उसको एक्सटर्नल शॉक्स बढ़ रहे हैं। रेंट की कीमत $120 के करीब पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसकी वजह से पाकिस्तान में एक एनर्जी क्राइसिस जो पहले से एग्जिस्ट करता था वो और इंटेंसिफाई हो गया। और आपकी जो सप्लाई चेन्स हैं इकॉनमी की वो ख़राब हो रही हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क हैं और रीजन में जितनी इस वक्त अनसर्टेनिटी है उसमें पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका खासा नेगेटिव। सलमान शाह साहब, जैसा कि आप फरमा रहे हैं इस वक्त शॉक्स लग रहे हैं और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी हमारी एक सवालिया निशान है,
تو کیا ایکسپورٹ کو معیشت کا آپ سمجھتے ہیں کہ مرکزی ستون بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے ہماری ملکی معیشت بڑھے؟ ظاہر ہے اگر ملکی معیشت بڑھے گی تو اس سے ہمارے جو زر مبادلہ ہے باہر سے وہ آئے گا اور پھر ہمارے لوگوں کو روزگار بھی فراہم ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ معیشت کو مرکزی ستون بنایا جائے، معیشت کا مرکزی ستون بنایا جائے ایکسپورٹ کو؟ پاکستان کی اکانومی جو اگر اس جنگ کے علاوہ بھی دیکھیں تو بڑی ایک جیسے اکانومسٹ کہتے ہیں انورڈ لکنگ اکانومی ہے، یعنی کہ یہ اکانومی جو ہے اس میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو اسٹرکچر ہے اکنامک اسٹرکچر اور اکنامک پالیسیز جو ہیں اس نے ایک قسم کے انسینٹیو کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کی بجائے ڈومیسٹک جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی کریں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کی کمپنیاں اور آپ کا زراعت جو ہے اور ایون دا سروسز وہ بھی ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے ہیں۔ تقریباً ہماری 100% کے قریب جو اکانومی ہے وہ پاکستان کے اندر ہی اپنی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، لیکن ہم جاننا چاہیں گے ساختی مسائل جیسے کہ ٹیکس نیٹ کی کمی اور اشرافیہ کی مراعات کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو فوری طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں اقدامات کرنے چاہیے؟ آئی تھنک کہ ایک تو جو بڑا چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں انسینٹیو سارے چینج کرنے ہیں تاکہ پاکستان میں آپ آؤٹ ورڈ لکنگ اکانومی کی طرف جائیں، انویسٹمنٹس جو ہے اس کو فروغ دیں، جو کہ اس وقت بالکل بیک برنر پہ ہے، اور حکومت کا IMF پروگرام کے تحت سب سے زیادہ فوکس ٹیکسوں کے اوپر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکس اگر آپ زیادہ کرتے جائیں گے تو انویسٹمنٹ اتنی ہی کم ہوتی جائے گی، اور آئی تھنک ہمیں یہ ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکس اورینٹیڈ اکنامک پالیسیز کے بجائے انویسٹمنٹ اورینٹیڈ اکنامک پالیسیز ہمیں اختیار کرنی پڑیں گی۔ جو اکانومی میں بہت زیادہ پروٹیکشن دی جاتی ہے اس کو کم کرنا پڑے گا تاکہ ہماری انڈسٹری اور ہماری زراعت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور گلوبل مارکیٹس کے لیے وہ اپنی پروڈکشن کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے شاہ صاحب کہ انویسٹمنٹ کو فروغ دیا جانا چاہیے، لیکن میں ایک بڑا اہم سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا حکومت کی جانب سے توانائی کے شعبے میں کی جانے والی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ اصلاحات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علم میں ہے کہ حکومت نے سبسڈی میں بھی کمی کی ہے، طویل مدتی آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی استحکام کے لیے یہ کافی ہیں شاہ صاحب؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ انرجی سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کی جڑیں ہلا دی ہیں، کیونکہ دنیا کی تقریباً سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں بن رہی ہے، اور ہم نے جو انٹرنیشنل معاہدے کیے ہوئے ہیں IPPs کے تحت وہ ہماری اکانومی کو انہوں نے بینکرپٹ کر دی ہے، کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ایسی ہیں کہ اگر بجلی استعمال بھی نہیں ہوتی پھر بھی ہمیں پے کرنی ہے، اور وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ ڈالرز میں ہے، اور فیول بھی تقریباً جو ان کارخانوں میں لگتا ہے وہ بھی امپورٹڈ ہوتا ہے، تو پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں ہے، اور انرجی سیکٹر جو ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو ڈالرز کی ضرورت ہے، تو وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، اور جس نے پاکستان کو انکمپیٹیٹو کر دیا ہے ایون ان دا ڈومیسٹک مارکیٹ۔ بات ہے، بالکل یہ بڑی ریلیونٹ بات کی ہے ویسے شاہ صاحب، بہت شکریہ بڑے غیر ذمہ دارانہ معاہدے کیے گئے ہیں جو سلمان شاہ صاحب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سمیت چند لوگ مذاکرات کی تفصیلات جانتے ہیں، ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران
ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. اپنے موقف پر وہی والی بات ہے نا فواد، وہ قائم ہے ڈے ون سے، انہوں نے یہی موقف رکھا ہوا ہے. اینڈ جس پر ایران قائم ہے اپنے موقف پہ، وہ بھی یہی بات ہے کہ جی ہم کیوں نہیں جوہری ہتھیار رکھ سکتے. لیکن اس حوالے سے ہم نے بہت گاہے بگاہے بات کی اپنے پروگرام میں. انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ تہران کی جوہری صلاحیتوں 90% میزائل فیکٹریاں تباہ کر دی ہیں. اور ایک بہت اچھا جسچر جو انہوں نے دیا ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کے فیفا ورلڈ کپ کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں. اچھا اتنی ہی موٹیویٹڈ ٹیم ہمیں ایران کی بھی لگی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ایران نے بھی یہی کہا تھا، ایران کی ٹیم نے ایران کی ٹیم نے نہیں ایک چھوٹی سی اس میں وہ ہے شیرین کی ایران کی ٹیم نے یہ کہا تھا کہ وہ امریکہ نہیں جائیں گے لیکن کہیں اور نیوٹرل وینیو پر کھیل لیں گے، لیکن وہ کھیلیں گے. انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا کہ نہیں، مطلب ایک اچھا جسچر تو اسپورٹس مین اسپرٹ تو ہوتی ہے کہ آپ نا سیاست کو کھیلوں کے میدان سے دور رکھیں. اور ابھی تھوڑا سا وقت ہے شیرین، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں، خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں. وہ کہ پاکستان نے بڑا کردار اس میں ادا کیا ہے، ہم سب کے لیے یہ فخر اور ابھی بھی کر رہا ہے. دیکھیں جی. ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی فواد ڈے بائی ڈے نہیں رپورٹ کر پا رہے ہوتے، لیکن صفاتی سطح پہ بیک ڈور ڈپلومیسی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا وہ کوئکلی آپ کو سنواتے ہیں. Is dying to make a deal. I hear that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear. Other than that, but their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. And many of the missiles have been knocked out. They used some, but we knocked out more than they used. And it's pretty amazing what's happened. They want to make a deal. They want to make a deal badly. We have a problem because nobody knows for sure who the leaders are. It's a little bit of a problem, you know. The leaders have been wiped out along with their military, almost all of their military. I mean, think of it. 159 ships was their total Navy. 159 ships are gone. They're underwater. They're way below. لیکن شیرین ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے آپ سے کہ ایک یہ ویسے بچے کو ہی پتہ ہے، لیکن چلیں آپ بھی بتا دیں کہ دنیا کا امن تار کرنے میں اگر ہم بات کریں کہ کون ایک ملک بتائیں وہ کون ہے اس کا نام، تو دیکھیں جی وہ تو بالکل آپ نے درست کہا کہ بچے کو پتہ ہے، ہم کیا ہی بتائیں، تو ظاہر ہے وہ اسرائیل ہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ والی جنگ کا ذکر ہو، اس سے پہلے ظاہر ہے جو فلسطین پر جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا چلیں وہاں اپنے ان کی زندگی تو ہر لحاظ سے اجیرن کر دی، لیکن جو ان کی مدد کو پہنچ رہے ہیں، جو دنیا بھر سے اتنے ایفرٹس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پرومیننٹ رول ہوتا ہے کچھ ان کو مدد بھی نہیں کرنے، یعنی کہ اتنی یہ تو کوئی انسانیت ہی نہیں ہے نا. یہ تو کہتے ہیں نا کہ جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے ہر لحاظ سے. میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، جو ظاہر اس چیز کو آئی آر کے لینس سے دیکھتے ہیں، ہر لحاظ سے کوئی گلوبل وارفیئر کے سیناریو میں سے قابل قبول نہیں ہے. ہم ذکر کریں جی گلوبل سموتھ فلاٹلا پر جو اسرائیلی حملہ کیا گیا، اس حوالے سے 11 ممالک کا مشترکہ مذمتی بیان، یعنی کہ 11 ممالک نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ یہ غلط ہے. چلیں جی ذرا میں کوئکلی بتا دوں. جی ہاں، پاکستان اس میں شامل ہے، ترکیہ شامل ہے، بنگلہ دیش ہے، برازیل ہے، کولمبیا ہے، اردن ہے، لیبیا ہے اور ملیشیا اس میں شامل ہے جنہوں نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے. مالدیپ، جنوبی افریقہ اور اسپین کی جانب سے بھی اسرائیل کی مذمت سامنے آئی ہے. یہ فلوٹیلا پرامن شہری اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام تھا. مشترکہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے. بالکل دیکھیں نا، کیا آپ یہ دیکھیں، یہ ویژولز دیکھیں کتنے زبردست یہ ویژولز ہیں گلوبل سموتھ فلوٹلا کے. ہاؤ ہیپی، ہاؤ ایکسائٹڈ دے آر، کتنے موٹیویٹڈ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ پراپر اس کی طرف سے جو مانیٹرنگ کی جاتی ہے نا، اس کی فوٹیجز ہیں. اور ویسے شرم آنی چاہیے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو کہ وہ دیکھیں نا کہ آپ نے جیسے بالکل درست کہا کہ دیکھیں آپ ایک تو ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس ظلم کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے اور جو مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، آپ ان کے اوپر بھی اس طرح کی آپ دیکھیں یہ اس وقت کے ویژولز ہیں. غالباً جب آپ کے پاس نارملی ہم نے دیکھا کہ حملہ کیا گیا تو یہ مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو کسی صورت انسانیت کے وہ تقاضے نہیں ہے جسے پورا کریں، لیکن کیا ہی انسانیت کے لیے ایک شرمناک کردار ادا کر رہے ہیں. جناب دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کرے، اور اگر اس نے یہ جرت کی تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. تو جناب بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی 2 کوششیں ناکام بنائی ہیں.
ایک تو 13 خوارج ہلاک کیے گئے ہیں، ضلع مومن میں 8 اور ضلع شمالی وزیرستان میں 5 خوارج انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ 2 مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں جن میں ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا میں حیران ہوتی ہوں کہ کس خام خیالی میں رہتے ہیں، انہیں کیا لگتا ہے، کیونکہ اتنی پٹائی ہونے کے بعد، اتنی مار پڑنے کے بعد بھی یہ کس خام خیالی میں رہتے ہیں۔ لیکن بس وہی بات ہے نا کہ دراندازی کی کوششیں ہوتی ہے، مضموم مقاصد ہوتے ہیں، جس سے ہماری ہمہ وقت یاد جو پاک فوج ہے وہ یوں سیکنڈز میں تو یہ بھی نہیں کہوں گی منٹوں میں، سیکنڈز میں انہیں مزہ چکھاتی ہے۔ ظاہر ہمارا فخر ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں جب بھی ہم پاک فوج کا نام لیتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا، وہ بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے شیرین، یہاں پہ ہمیں وہ مثال دینی چاہیے اور بار بار دینی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ پاک فوج کا ایک جوان جو سرحد پر ڈیوٹی دے رہا ہے، سرحد پر کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں رائفل ہے، جو اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالے ہوئے ہے، لیکن اس ایک جوان کی وجہ سے، اس پاک فوج کی وجہ سے ہم یہاں چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ کتنے آرام سے ہم یہاں پر چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر فواد میں ان ماؤں کو بھی کریڈٹ دوں گی، سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں ہم ان ماؤں کو جو اگر ایک بیٹا شہید ہوتا ہے نا، یہ تو ہم نے جا کر دیکھا ہے کہ وہ دوسرا بیٹا آگے کر دیتی ہے کہ جی یہ ہے ہمارا فخر، اور یہی ہے پاکستان کا فخر، یہی ہے پاکستان کا وقار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دراندازی کی 2 کوششیں ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش۔ 13 خوارج کی ہلاکت پر فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو انہوں نے بہت سراہا ہے۔ یہ بڑا اہم ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ بات درست ہے، ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس حوالے سے جو کوششیں ہوتی ہیں اس سے کافی زیادہ اپریشیٹ کرتی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں کی پذیرائی کی اور افغان عبوری حکومت پر پھر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ وی ہوپ اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ انہیں یہ بات پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گی، بالکل آئے گی، اور اپنی سرزمین تباہ ہو رہی ہے۔ اب وہ جو ہے نا ڈنڈے کی زبان ہی سمجھ رہے ہیں، مسئلہ یہی ہے نا ان کے ساتھ کہ دیکھیں اگر آپ گولی چلائیں گے تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم اپنا سینہ آپ کے سامنے کر دیں گے، جی آئیے جی ہمیں گولی ہماری، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر گولی چلائیں گے تو آپ کو پھر گولی ہی ملے گی۔ آپ اگر پیار کی زبان استعمال کریں گے تو ہم پاکستانی ہیں، ہم تو 2 قدم آگے بڑھیں گے۔ کتنے ڈیکیڈز تک ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے فواد، کتنے ڈیکیڈز تک ہم نے انہیں اپنے حقوق میں حصہ دیا ہے۔ اور اس حوالے سے خیر آگے بڑھتے ہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بھی بیان سنا دیتے ہیں آپ کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ افواج پاکستان کا ہر جوان وطن عزیز کی حفاظت کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ وہی بات جو اب سے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا، وزیر اعظم بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا یہ کہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئکلی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا فخر آپریشن بنیان مرصوص جناب 1 سال مکمل ہو گیا ہے، جتنا بھی ہم اس کے اوپر فخر کریں وہ کم ہے۔ سیالکوٹ کے سرحدی دیہات میں بسنے والوں کا جذبہ آج بھی بہت زیادہ کیا بات ہے، اور یہ تو ہم نے وٹنس کیا ہے، گولہ باری، خوف اور غیر یقینی حالات کے باوجود وہ جو مکین ہے نا وہ ہمت نہیں ہارتے۔ شہزاد احمد نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ معرکہ حق کے دوران جنگ کے عین درمیان سیالکوٹ کے سرحدی گاؤں کندن پور کے مکین بھی جرت و بہادری کی مثال بنے رہے۔ یہ ہیں 70 سالہ مسرور منور، جن کا حوصلہ جنگ کے سائے میں بھی مضبوط رہا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ حالات بہت کشیدہ تھے، ہر طرف فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور اب ہم اپنے گھر بار چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ ہمیں اپنی پاک فوج پر مکمل بھروسہ تھا۔ موت کے سائے تلے بھی اس گاؤں کے نوجوانوں نے اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم نوجوانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی مشکل میں ہم اپنے علاقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں ہم نے رضاکارانہ طور پر لوگوں کی مدد بھی کی، لوگوں تک راشن پہنچایا، یہ ہمارا فرض بھی تھا اور ہمیں فخر ہے اپنے پاک فوج پر۔ کڑے وقت میں کسان بھی اپنی زمین سے جڑے رہے، بچوں نے بھی خوف کے سائے تلے ہمت سیکھی۔ جب یہ گولہ باری شروع ہوئی تھی کہ تمہیں کام کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ گولہ باری کے خطرات کے باوجود ہم نے اپنی فصلیں نہیں چھوڑی۔ ہمیں ڈر تو لگتا تھا، لیکن ابو کہتے کہ اب فوج والے ہمیں بچا رہے ہیں، ہم سب مل کر دعا کرتے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ اس دوران کاروباری طبقہ بھی ثابت قدم رہا۔ سارے کاروبار تقریباً بند ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ہم نے لوگوں کو ضروریات اشیاء جو ہیں، ضروریات زندگی وہ مہیا کی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود سرحدی پٹی کے باسیوں کا حوصلہ آج بھی قائم ہے۔ یہ کہانی عزم، قربانی اور جذبہ حب الوطنی کی عکاس ہے۔